अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। कहा जाता है कि मुमलकत खुदादाद में इस वक्त एक ज़बरदस्त कशमकश चल रही है, जहां पे ताकत के ऐवान अपनी ताकत को बढ़ाने और ख़ुद को वक्त की कैद से आज़ाद करने के लिए निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियों का इरादा रखते हैं। अब वो तब्दीलियाँ क्या हैं, तो इसका तस्करा मैं आइनी तरमीम पर किए गए जो मेरे मुतादिद व्लॉग्स हैं उसमें ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहमियत वो बढ़ गई है। अब देखें, पीपल्स पार्टी की इसलिए कि वो इसके नतीजे में बराह रास्त मुतासर होगी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी वालों को दाढ़ी और शाड़ी यानी कि सियासत और माल पानी दोनों का ख़तरा लाहक हो गया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मुल्क की सबसे मकबूल जमात है और एक मौसर अवामी तहरीक चलाने का पोटेंशियल रखती है। लिहाजा ताकतवर हलके जो हैं उनका ख्याल है कि अगर पीटीआई इस मामले पर ताउन ना भी करे तो कम से कम उसका बिहेव करना ज़रूरी है ताकि कोई पोटेंशियल ख़तरा बाकी ना रहे। अब यही तो वजह है कि इन दो जमातों के खिलाफ कैरेट एंड स्टिक फार्मूला एक्शन में है इस वक्त। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो गुज़िश्ता 4 सालों से ये सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि इमरान खान के केसेस को पहिए लगाकर आईनी अदालत पहुंचाने की कोशिश भी की गई। फिर इस हवाले से वकला को दलाइल देने की डेडलाइंस दी गई और अब अचानक पीटीआई से पसे पर्दा राब्तों की खबर लीक की गई है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाजू भी मरोड़ने का तासुर दिया गया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ इश्यूज़ पर एक नायाब किस्म की हम आहंगी भी नज़र आई है। अच्छा, अब इन जमातों की आपस में और ताकतवर हलकों के साथ जारी इनकी कशमकश जो है ये कैसे आगे बढ़ रही है, तो इस दिलचस्प रुदात को आज के व्लॉग में मैं आपके ज़रा सामने रखूंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि इस निज़ाम बदल कहानी में भाई ये नून लीग कहाँ रह गई है। तो कहा यह जाता है कि नून लीग जंज के साथ है। वो जैसे माजी की एक मशहूर पंजाबी फिल्म है ना, जुमा जंज नाल, यानी कि जुमा बारात के साथ, जिसमें जुमा ज़ाहिर है कि एक किरदार का नाम है जो हर शादी में बिन बुलाया मेहमान होता है और बिल आखिर जब उसकी अपनी शादी होती है तो चूंकि उसने सेहरा बांधा होता है ना, तो जंज यानी कि बारात में शरीक एक मेहमान को वो नज़र ही नहीं आता, तो वो पूछता है कि जुमा कहाँ है। तो जुमा सेहरा हटाकर बड़े फ़ख्र से कहता है कि आज जुमा बारात के साथ नहीं, आज बारात जुमे के साथ है। तो भाई इस वक्त नून लीग भी बारात के साथ है और उन्हें उम्मीद है कि बिलाखिर एक दिन जंज यानी कि बारात उनके साथ होगी। हालांकि उनको इस बात का बड़ा अच्छा खासा तजुर्बा है कि ताकतवर हल्के जंज को जंजाल में तब्दील करते देर नहीं लगाते, लेकिन इक़्तिदार का नशा ही ऐसी चीज़ है कि सब कुछ भुला देता है। तो खैर, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये जो चलने वाली कशमकश है ना, ज़रा इसकी बात करते हैं। अच्छा, अभी 2 दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने अपने व्लॉग में 26 नंबर चुंगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज वाइंड अप करने का अहवाल बयान किया था, जिसमें फिर वो बैरिस्टर गौहर, उनकी मेहमान अदाकार वाली एंट्री और उनकी जानिब से फिर मुमकिन तौर पर पढ़े गए मंत्र का भी जिक्र मैंने किया था। अच्छा, ये सवाल भी उठाया था कि मखसूस मौक़ों पर वो भाई किसका पैगाम लेकर आते हैं। तो अब इन सवालात का जवाब जो सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने अपनी स्टोरी में दिया है, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुबैना पसे पर्दा राब्तों का इंकशाफ किया है। ये दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती हुकाम के दरमियान खामोश पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में कुछ इकदाम लिए गए हैं, जिन्हें बाखबर ज़राए सियासी कशीदगी कम करने के लिए एतमाद साजी के इकदाम करार देते हैं। अच्छा, अब 2 बातें ज़रा यहाँ पर नोट करने वाली हैं। एक, बाखबर ज़राए, जिनको एक्सप्लेन करने की ज़ाहिर है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, चूँकि मुल्क का हर शख्स बाखबर ज़राए से बड़ी अच्छी तरह से बाखबर है, जिससे यह भी जाहिर होता है कि खबर बाखबर ज़राए की मंशा के मुताबिक ही शाया की गई है। अच्छा, फिर दूसरी अहम बात वो CBMs हैं, यानी कि एतमाद साजी के इक़दाम। अब सवाल उठता है कि इसका मकसद क्या है। तो खबर में ये बताया गया है कि इस मफाहमती कोशिश का मकसद एक कंट्रोल्ड सियासी माहौल पैदा करना है, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जारहाना बयानिया नरम करने का कहा गया है, जबकि बदले में रियासत सियासी और कानूनी दबाव में जुज़वी नरमी देने की पेशकश कर रही है। यानी कि ये मुकम्मल डील नहीं है, बल्कि एतमाद साजी का इब्तदाई मरहला है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर एतमाद साजी के लिए क्या क्या तय हुआ है। तो कहा यह गया है
کہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو چند ریڈ لائنز دے دی گئی ہیں، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ فوج پر براہ راست کوئی تنقید نہیں ہوگی، جس کا میرے خیال میں تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ براہ راست فیلڈ مارشل کا نام لے کر تنقید نہیں کی جائے گی۔ اچھا، پھر یہ کہا گیا کہ اس خاموش مفاہمت کے تحت ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانیاں کم کرنے، دہشت گردی اور قومی سلامتی کے معاملات پر محتاط موقف اپنانے اور احتجاج کو حساس علاقوں سے دور رکھنے کی شرائط عائد کی گئی ہیں، اور ان ریڈ لائنز کی پاسداری کی صورت میں حکام کی جانب سے گرفتار کارکنان اور اراکین اسمبلی جو ہیں ان کو رہا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یعنی کہ اسلام آباد آنے کی محدود اجازت دینے اور قانونی معاملات میں وقتی طور پہ سختی کم کرنے جیسے اقدامات سے پاکستان تحریک انصاف کو محدود سیاسی سپیس آفر کی گئی ہے، جبکہ عمران خان کے لیے قانونی کیسز میں فوری سخت پیش رفت روکنے اور جیل معاملات میں نسبتاً نرم رویہ اپنانے کا انسینٹو آفر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی کے لیے طبی بنیادوں پر ہاسپٹل منتقل کرنے کی اجازت دینے پر غور کی بات کی گئی ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ان اقدامات کی طرف جو کہ خبر کے مطابق ان پس پردہ ملاقاتوں کے نتیجے میں اٹھائے گئے ہیں۔ تو جناب، اس میں پہلی مثال یہ 26 نمبر چنگی کے احتجاج کی دی گئی ہے، جہاں پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہ اسلام آباد پہنچے، مختصر دھرنا دیا اور بغیر تصادم وہ منتشر ہو گئے، جس کو لے کر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ایک کنٹرول احتجاج کا عملی نمونہ تھا، جس کے ثبوت کے طور پہ یہ کہا گیا کہ منگل کی رات کو گرفتار کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی رہائی اس مفاہمت کی واضح مثال ہے۔ اسی طرح 20 مئی کو بھی القادر کیس میں سلمان صفدر کی عدم پیشی کے باوجود کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ان پس پردہ ملاقاتوں کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد پھر اب یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ نورین خانم کی عمران خان اور جو بشرا بی بی ہیں ان کی بیٹیوں سے ملاقاتوں کی بحالی بھی پائپ لائن میں ہے۔ تو جناب، پھر یہ ہیں وہ ڈیٹیلز جو اس مبینہ پس پردہ ملاقاتوں کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، جن کو اگر میں چند جملوں میں اگر میں ان کا خلاصہ کروں نا، تو خبر کے مطابق ریاست فوری محاذ آرائی سے گریز چاہتی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف مکمل تصادم کے بجائے محدود سیاسی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اس وقت ایک ڈی ایسکیلیشن موڈ پر چلتے دکھائی دیتے ہیں، جہاں پہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بیانیہ نرم کرنا ہے اور ریاست نے دباؤ میں جزوی نرمی لانی ہے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات یہ کس حد تک درست ہے، لیکن اگر اس سے عمران خان کو ان کا قانونی اور جو ان کا آئینی حق ہے اگر وہ ملتا ہے اور ملک میں سیاسی استحکام آتا ہے، تو وہی سے اچھی تو اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے یا یہ بھی وہ ٹرک کی بتی ہی ہے؟ تو اس حوالے سے ریاستی اداروں کا جو حالیہ کنڈکٹ ہے نا بھائی، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ذرا ایک لفظ کی جانب دلانا چاہتی ہوں کہ جو اس مفاہمتی کہانی میں پاکستان تحریک انصاف کو آفر کی گئی نرمی کے ساتھ بار بار آ رہا ہے، اور وہ ہے جزوی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز کو دیکھ کر مرحلہ وار پیش رفت کی جائے گی۔ تو اب ان جزوی ٹرانزیکشنز کو عمران خان کی رہائی کے کلی مقصد حاصل کرنے تک کتنا وقت لگے گا، تو یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس مبینہ مفاہمت میں کہیں بھی عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی بات وہ تو کی ہی نہیں گئی ہے۔ البتہ اداروں کے محاذ پر ایک شروعات ہوئی ہے، اور پہلی خیر سگالی ٹرانزیکشن کے طور پہ انصاف کے ایکسلریٹر سے حاجی امین الدین خان اور جسٹس سرفراز ڈوگر کے بھاری پاؤں کو ہٹا کر جسٹس یحییٰ آفریدی کے پولو سٹائل انصاف کو موقع دیا گیا ہے۔ اچھا بھئی، اب یہ پولو سٹائل کیا ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ چیف جسٹس کو پولو کھیلنے کا بہت شوق ہے، جس کے لیے انہوں نے جو گھوڑا مختص کیا ہوا ہے نا، اس کا نام بھی انہوں نے جسٹس رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور جس کی گواہی کورٹ رپورٹرز کی اکثریت وہ تو بہت پہلے دے چکی ہے۔ شاید ایسی ہی تنقید کی وجہ سے اب سپریم کورٹ میں صحافیوں کو دیا گیا جو کمرہ تھا نا، وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ لیکن خیر، چیف جسٹس نے اس جزوی خیر سگالی کے تحت منگل کو یعنی کہ دھرنے والے دن خصوصی طور پہ سلمان اکرم راجہ کو بلایا، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اور ان کو عید کے بعد عمران خان کے کیسز سننے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اب بھائی ذرا کوئی ان سے پوچھے نا کہ عید کے بعد کیوں؟ کیا انصاف نے بھی عید منانی ہوتی ہے؟ اور ویسے بھی یہ جزوی خیر سگالی یہ کوئی پہلی بار تو سامنے نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بھی چیف جسٹس ایک مداخلت کر چکے ہیں،
جس کے بعد پھر سلمان صفدر کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ملی تھی، جس کی وجہ سے پھر عمران خان کی 85% بینائی زیادہ ہونے کا انکشاف بھی ہوا تھا۔ لیکن پھر جب اس معاملے پر فیصلے کا وقت آیا تو اس وقت چیف جسٹس نے معاملہ دوبارہ جسٹس ڈوگر کی عدالت میں پھینک کر سپریم کورٹ کو اس معاملے سے ایسے نکالا جیسے کہ مکھن میں سے وہ بال نکالا جاتا ہے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی شکایت ہی جسٹس ڈوگر کے کنڈکٹ کے حوالے سے تھی نا، اور پھر اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈوگر بھائی وہ تو صرف محسن نقوی کی ہی سنتے ہیں، لیکن چیف جسٹس کی جانب سے ایک بار پہلے کیس اٹھا کر داخل دفتر کرنا اور اب دوبارہ عید کے بعد کیس سننے کی یقین دہانی سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ تاثر ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ بھی محسن نقوی کی قدردان دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عید کے بعد ان مبینہ سی بی ایمز کا نتیجہ سامنے آنے کا امکان ہے، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر عمران خان کے جواب کا انتظار ہے، جو کہ مثبت ہوا تو پھر جزوی نرمی وہ برقرار رہے گی اور انصاف کی ٹک ٹک وہ جاری رہے گی، ورنہ پھر وہی پرانی کہانی جہاں جسٹس ڈوگر ایک بار پھر انصاف کا T20 شروع کریں گے۔ ویسے کیا حسن اتفاق ہے نا کہ انصاف کے معاملے پر بھی انڈیا اور پاکستان دونوں میں برابر کا مقابلہ جاری ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے کچھ انڈین رپورٹرز یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ نریندر مودی نے اسٹیٹ کو وہاں پوری طرح سے کیپچر کیا ہوا ہے اور تقریباً ہر ادارے پر اس نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس پر DGISPR نے جو حالیہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انڈیا میں فوج پولیٹیسائز اور سیاست ملٹریسائز ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ وہاں کی فوج اور وہاں کی عدالتوں کے فیصلے وہ ہر لحاظ سے مودی کی انتہا پسند سیاست کو فروغ دینے میں ہی لگے ہوئے نا۔ عدالتی فیصلوں کے ذریعے مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کی یہ تازہ مثال یہ بھوج شالہ واقعہ ہے، جہاں 700 سالہ پرانی مسجد کو عدالت نے اس بنیاد پر مندر ڈکلیئر کر دیا کہ اس کے نیچے ہنومان کی مورتیاں دفن ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف یہ انتہا پسندی، جبکہ دوسری طرف انڈیا میں مہنگائی اور بے روزگاری وہ بھی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، جس کے خلاف سوشل میڈیا پر نوجوانوں نے آواز اٹھائی تو جو انڈین چیف جسٹس ہیں نا وہ میدان میں کود پڑے اور انہوں نے یہ کہا کہ کچھ بے روزگار نوجوان کوکروچ کی طرح نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف سرگرم کارکن بن جاتے ہیں۔ اب بھائی اس بیان کے بعد تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگ گئی اور اس دوران ایک 30 سالہ نوجوان نے طنزیہ انداز میں کوکروچ جنتا پارٹی کے نام سے مہم شروع کر دی، جو کہ اتنی مقبول ہوئی کہ صرف چند دنوں میں اس پارٹی کے فالوورز کی تعداد 11 ملین سے تجاوز کر گئی، اور اس نے یہ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جس کے فالوورز کی تعداد 9 ملین سے بھی کم ہے۔ تو اس سے بھارتی حکومت وہ اس حد تک عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے کہ اب کوکروچ پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کو انڈیا میں عارضی طور پر ہی روک دیا گیا ہے، یا کہہ دیں کہ بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن جناب اب ذرا وہاں کے چیف جسٹس کا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ آئین کا محافظ ہو کر جس کا کام اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کرنا ہے، وہ الٹا اس حق کا استعمال کرنے والوں کو یہ کوکروچ اور کیڑے مکوڑوں سے کمپیئر کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو کچھ اس طرح کے تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ دونوں ممالک میں حکومت کے حق میں انصاف کی آواز وہ برابر بلند ہو رہی ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان حالیہ تعاون کے معاملے پر، جس کی وجہ وہ ریاست کا ڈر ہے، خوف ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں کسی بھی ممکنہ ریاستی ایکشن کے خلاف وہ تیاری میں مصروف ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ان دو جماعتوں کے درمیان کوئی نظریاتی کامن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو یہ بھی غلط تو نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی صدر آصف علی زرداری اور مال پانی پر ضرب ڈالنے والی آئینی ترمیم کے خلاف وہ خوب مزاحمت کر رہی ہے، جس کے لیے اب گورنر فیصل کریم کنڈی کو ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ پینگے بڑھائیں، جس کا مظاہرہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا
ایک ہی پریس کانفرنس میں صوبائی حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے پائے گئے، جن میں یہ صوبے کی گیس بند کرنے اور گندم روکنے کے خلاف احتجاج شامل ہے۔ لیکن جو کہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ کیا وہاں کے عوام کا درد ہے؟ تو اس طرح کے مسائل تو بھئی گزشتہ کئی سالوں سے خیبر پختونخوا کو درپیش رہے ہیں، جن کی وجہ وفاقی حکومت کے اقدامات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کبھی ایسی زیادتیوں پر آواز اٹھائی؟ پیپلز پارٹی بولی؟ آپ نے سنا؟ بلکہ گورنر تو کچھ عرصے پہلے تک یاد ہے نا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہونے کے کنڈی صاحب دعوے کر رہے تھے، جس کا یہی مطلب ہے کہ پھر جو پریشر ہے وہ ان دونوں جماعتوں کو قریب لایا ہے۔ حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے بغیر ہی مال پانی شیئر کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ مال پانی کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن شاہی نجومیوں نے مخصوص پیش گوئیاں شروع کر دی ہیں اور وہ سنہرے مستقبل کے خواب دکھانے پر مامور ہو گئے ہیں۔ کچھ نجومیوں نے تو جون کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے کہ جون کے آخر سے ملک میں بڑی تبدیلی کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا اختتام کہا یہ جاتا ہے کہ وہ صدارتی نظام پر ہوگا، جس کے بعد ملک میں پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی اور پھر راوی وہ چین ہی چین لکھے گا۔ اب ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا جواب بھی تاریخ میں موجود ہے، میں نہیں بتاؤں گی، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک معاملے میں شاہی نجومیوں کو داد دینی پڑے گی، چونکہ جو نجومی یہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں نا، ان کو تو جناب پارلیمانی اور صدارتی نظام کا جو فرق ہے یہ تک معلوم نہیں ہے، لیکن جون کی تاریخ انہوں نے یہ بجٹ کی ڈیڈ لائن دیکھ کر دے دی ہے، جس سے نجومیوں کے اس وجدان کے اصل محرک کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ نجومی کس گرڈ سے منسلک ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جی آپ لوگ بے وقوف ہیں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے یا ہو کیا رہا ہے۔ تبھی تو ملک کے وزیر اعظم کبھی اسٹاف کالج اور کبھی کنونشن سینٹر میں ڈسپلنڈ کراؤڈ سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں کہ جس حلقے سے انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے نا، وہ کم از کم وہاں پر کسی عوامی جلسے یا کھلی کچہری سے خطاب کر کے ہی دکھا دیں۔ لیکن عوام کے پاس تو تب جائیں گے نا جب عوام کو یہ منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ جو انرجی کی قیمتیں ہیں وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن 2022 سے سستی پن بجلی کا نیلم جیلم منصوبہ وہ بن چلا آ رہا ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ روز قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی میں ایک آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس بندش کی وجہ سے قومی خزانے کو تقریباً 43 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ ذرا اپنے جو بجلی کے بل ہیں نا وہ ذرا اٹھا کر دیکھیے تو اب بھی اس میں یہ نیلم جیلم کے نام پہ سرچارج وہ موجود ہے، اور 2021 سے 2007 تک عوام سے اس منصوبے کے نام پر بجلی کے بلوں سے تقریباً 100 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں۔ لیکن سرکاری انجینئرنگ کمپنی نیسپاک کے ڈیزائن اور تکنیکی خامیاں وہ دور نہیں ہو سکی ہیں۔ اب تک ٹنل گرنے کے یہ 2 بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ اچھا، اور سیکریٹری کابینہ ڈویژن جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اس معاملے پر انکوائری کر رہی ہے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نوید قمر ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ نیسپاک کے ہر معاملے کی انکوائری ہی چل رہی ہوتی ہے، مکمل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے یہ نوید قمر صاحب کو بھی 4 سال بعد یاد آئی ہے، حالانکہ انہیں بڑے ہی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جس دن نیسپاک کی یہ انکوائری مکمل ہو گئی تو اس دن سے پھر سرکاری منصوبوں میں کھانچے کیسے لگیں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور جو مسئلہ ہے ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ معاملہ ہے اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا، جس کا الزام اداکارہ نے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے ہیں ثاقب چڈھر ان پر لگایا ہے، جو کہ گزشتہ الیکشن میں آزاد حیثیت میں وہ عمران خان کے نام پر الیکشن انہوں نے جیتا تھا، اور جیت کے بعد پھر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کافی دن سے چل ہی رہا ہے تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں گی۔ اب گزشتہ روز دونوں فریقین کو سائبر ایجنسی نے طلب کر رکھا تھا، جہاں پر دونوں پارٹیاں وہ پیش ہوئیں اور دونوں کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہوئے، جن کی بنیاد پر پھر تحقیقات میں اگر الزامات ثابت ہوئے تو پھر معاملہ باقاعدہ پولیس کیس کی صورت اختیار کرے گا۔ لیکن اس دوران ایک اور اہم پیش رفت ہوئی، وہ یہ کہ جب سائبر ایجنسی ایم پی اے کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی تھی نا، تو لاہور میں ایم پی اے کی جانب سے اداکارہ کے ہونے والے شوہر کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی، جس میں قتل کی دھمکیوں کے الزامات لگائے گئے۔ اچھا، اب یہ ایک ایسی کامن پریکٹس ہے جس پر دہائیوں سے ہمارے ملک کے جو با اثر لوگ ہیں وہ عمل پیرا ہیں، جس کے تحت پھر
قاتل وہ الٹا مقتول اور ظالم وہ مظلوم کے خلاف ہی یہاں مقدمہ درج کروا دیتا ہے، تاکہ پھر دباؤ ڈال کر معاملہ جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ رفع دفع کیا جا سکے۔ اب جون میں اداکارہ کی شادی طے ہو چکی ہے جو بتایا جا رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ معاملہ ہائی لائٹ نہ ہوا ہوتا تو پنجاب پولیس نے تو اس ایف آئی آر کی بنیاد پر اداکارہ کے منگیتر کو شادی والے دن سے پہلے ہی اٹھا لینا تھا، تو وہ جیسے وہ فلموں میں اکثر نہیں ہوتا۔ مگر معاملہ ظاہر پبلک کرنے سے فوری طور پر یہ جو خطرہ ہے اب یہ ٹل گیا ہے، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہیرا پھیری کے امکانات ہیں نا وہ اب بھی موجود ہیں، چونکہ پتہ ہے نا کہ جب زور زبردستی وہ کام نہیں آتی تو پھر کیس کو اتنا لٹکا دیا جاتا ہے کہ لوگ بھول ہی جاتے ہیں۔ تو جناب اب یہ ہیں حالات جہاں پہ معروف لوگ جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ پھر کیا کچھ ہوتا ہوگا، تو اس کا تو ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو انصاف ہے اس کی حالت یہاں پر یہ ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کی ضلعی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملک بھر میں 1153 عدالتیں ججز کی عدم تعیناتی کے باعث غیر فعال ہو چکی ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو تو آئینی عدالت بنانے کی بڑی جلدی ہے، جیسا کہ یاد ہے نا کہ اس کے قائم کرتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی کیسز کا بیک لاگ ختم کرنا ہے اور عوام کو فوری جو انصاف ہے وہ فراہم کرنا ہے، لیکن فوری انصاف کا حال تو آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں ایک اہم ایشو کا ذکر میں کرتی ہوں۔ میرے ذرائع کے مطابق حال ہی میں وزیر اعظم کے دورہ چین کے لیے پی آئی اے سے بڑا سا جہاز حاصل کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی تاکہ ان کے وفد میں شامل لوگوں کی فوج ظفر موج کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے، لیکن پی آئی اے کی جانب سے صاف انکار کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جہاز تو مل جائے گا لیکن ہر سیٹ کے حساب سے پورا کرایہ وصول کیا جائے گا، چاہے کوئی سیٹ خالی ہی کیوں نہ جائے۔ بھئی ظاہر ہے نا کہ اب پی آئی اے سرکاری کمپنی تو رہی نہیں ہے، لیکن جناب پرانی عادتیں وہ کہاں چھوٹتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو جہازوں کو بھر کے بیرونی دوروں پہ جانا ہوتا ہے، سرکاری جہاز کو ٹیکسی کی طرح اپنے خاندان کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، چاہے ملکی خزانے پر اس کا کتنا ہی بوجھ کیوں نہ آئے۔ اچھا اس کے مقابلے میں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے چین کا دورہ کیا اور ان کے وفد میں اسپیس ایکس، ٹیسلا، ایپل، بوئنگ اور جنرل الیکٹرک جیسے ٹیک جائنٹس کے سی ای اوز اور امریکہ کی ٹاپ مالیاتی اداروں کے سربراہ شامل تھے۔ کیوں؟ بھئی کیونکہ انہوں نے اپنے ملکی ایکسپورٹس اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ ذرا زرداری صاحب کے حالیہ جو دورے ہیں ان کی مثال ہی دیکھ لینا، جہاں ان کے ایک طرف بیٹا، دوسری طرف ان کی بیٹی، یعنی کہ ایک طرف بلاول بھٹو اور دوسری طرف آصفہ بھٹو، پیچھے مراد علی شاہ، شرجیل میمن، ڈاکٹر عاصم، سلیم مانڈوی والا اور درباریوں کی فوج ظفر موج آپ کو نظر آئے گی، جن میں سے کئی لوگوں کو آپ نے وہاں کی جو شہری حکومتیں ہیں ان کے ساتھ وہ ایم او یوز سائن کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن جو لوگ یہ ایم او یوز وہاں سائن کر رہے تھے نا، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ 2002 سے ان سے کراچی کی یونیورسٹی روڈ وہ مکمل نہیں ہو رہی ہے، کوئی درجنوں یہ ڈیڈ لائنز دے چکے ہیں اب تک۔ اب میں کوئی گزشتہ روز یہ سن رہی تھی کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، انہوں نے 90 دن کے اندر اسے مکمل کرنے کی ایک نئی ڈیڈ لائن دے دی ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ تو خیر اب وزیر اعظم وہ پوری جنج لے کر چین جا رہے ہیں، پھر اس کا حاصل وصول وہ کیا ہوگا؟ تو جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہی ہوگا جو آج تک ہوا ہے، مزید قرضے اور مزید بھیک۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔